अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक, जैसा कि हमारा उन्वान है हाउ टू टॉक टू अल्लाह, इस टॉपिक को ऑन करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आप लोगों के माइंड में या आप लोगों के नजदीक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात क्या है? अगर इस सवाल का जवाब मैं टटोलूं तो मुझे दो जवाब मिलते हैं। हमारे कुछ लोग, हमारा जो एक माइंड सेट है कुछ लोगों का, उनके नजदीक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की हैसियत, सॉरी टू से, सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अल्लाह की मिसाल वो एक थानेदार की लेते हैं, उस किस्म का थानेदार जिसके पास मुआफी का कोई उनसर नहीं है, जो बहुत ज्यादा पकड़ करने वाला है, बहुत सख्त है। और इसी तरीके से एक दूसरा मकतब फिक्र है जिनके माइंड सेट में या जो ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है उनके नज़दीक उनको अल्लाह वो चाहिए जो गफूर और रहीम हो, जो बख्शने वाला हो, वो बाज पुर्स करने वाला ना हो। ये दो माइंड सेट लेकर जब हम आगे कंटिन्यू इस लेक्चर को करेंगे तो तब हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे हाउ टू टॉक टू अल्लाह। हम अल्लाह से हम कलाम कैसे हो सकते हैं, हम अपना दुख सुख अल्लाह को बता कैसे सकते हैं। इस चीज को कंटिन्यू करने से पहले आप ये देखें कि अल्लाह का कलाम क्या है। अल्लाह का कलाम कुरान है। हम सबसे पहले कुरान से ही देखें कि कुरान से पूछें कि ए कुरान, आप हमें बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात क्या है। तो कुरान हमें जवाब देता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, तमाम हम्दो सना, तमाम बंदगी, तमाम इबादत, तमाम अज़कार किसके लिए हैं? उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो सारी कायनात का रब है। रब्बुल आलमीन, आलमीन के अंदर तमाम मखलूक़ात आ जाती हैं, खा वो जानदार हैं या बेजान हैं, वो कहीं की भी मखलूक़ात हैं, वो सारी की सारी आलमीन में फॉल करती हैं। अब उससे आगे वो अल्लाह का इंट्रोडक्शन क्या कराता है, वो अल्लाह को कैसे इंट्रोड्यूस कराता है? अर्रहमानिर्रहीम, वो बहुत ज्यादा मेहरबान है, वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। वो मेहरबान जरूर है, किस पर है? उसकी मेहरबानी की हद काफरों के लिए, उसकी मेहरबानी की हद उसके ना मानने वालों के लिए भी है, उसकी मेहरबानी की हद, उसके इनाम और इकराम की हद दुनिया की हद तक हर मखलूक के लिए और हर जी रूह के लिए, हर जानदार के लिए, हर बेजान के लिए। और रहीम वो अल्लाह है, उसकी स्पेसिफिकेशन अगर सिर्फ मुस्लिम्स को करेंगे, वो हर हाल में, इस दुनिया में भी और आलम बरज़ख में और आखिरत में भी वो रहीम है, रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, ही इज द ऑनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, वो मालिक है डे ऑफ जजमेंट का। अब डे ऑफ जजमेंट का जब ये मालिक ये आयत आती है तो यहां पर आकर कुरान क्या कहते हैं? कुरान ने ये आयत रहमान रहीम के फौरन बाद ये आयत क्यों लाया? कि वो एहतिसाब करने वाला भी है। आपको जिस वक्त तक एक फ्री हैंड दे दिया जाए, जब आपको ये, एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले लें, अगर आप लोगों के पेपर ना हो तो आप क्या तैयारी करेंगे? और आप, हमें कैसा पता चलेगा या मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने उन्हें पढ़ाया है, उन्होंने उसको कितना ऑन किया है? तो उसके लिए पेपर है, उसके लिए एक सिलेबस है, उसका एक क्राइटेरिया है। फिर पेपर के बाद पता चलेगा आइदर दैट यू आर सक्सेसफुल और नॉट। तो सेम है, जिंदगी दे दी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने, और अब नॉट डिपेंड्स ऑन अस कि अब हमने उसको कैसे गुजारना है और अब हमने अल्लाह को कैसे ऑन करना है। अल्लाह को ऑन करने का मकसद
یہ ہے یا اللہ کو آن کرنے کا جو وے ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کی بات قرآن سے ہی استدلال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ چیزوں پر تو ہم اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو، اللہ رب العزت کے کانسٹیٹیوشن کو، اللہ رب العزت کے کوڈ کو، اللہ رب العزت کے دستور کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو جو ہمارے مطلب کے ہوں ان کو آن کر لیں، جزوی اطاعت کر لیں، اور جو ہمارے مطلب کے نہ ہو، جو ہمیں ناگوار گزریں، جو ہمیں مشکل گزریں، ہم اس کو اوبے نہ کریں. ایسا نہیں ہوگا. اللہ سے کلام کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کو الوہ سمجھنے کا، اللہ کو معبود سمجھنے کا، اللہ کو مسجود، اللہ، یہ سارا کچھ سمجھنے کا واحد راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو راستہ ہے وہ قرآن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول اور نبی، اٹس اے ڈیزینیشن، ایک عہدہ ہے، اللہ کا چناؤ ہے. یہ جو ایک عہدہ ہے، یہ جو منصب ہے، اس منصب کی جو ڈیوٹی اور فرائض ہیں وہ سب نے کیا راستہ بتایا ہے؟ اللہ کا راستہ بتایا ہے. اور اللہ کا راستہ کیسے بتایا ہے؟ جیسے اللہ نے ان کو وحی کی ہے، جیسے اللہ نے ان کو بتایا. آدم علیہ السلام کو صحیفوں کے ذریعے وحی کیا، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفوں کے ذریعے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو زبور کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول ہیں، جتنے اس ڈیزینیشن کے افسران، اس ڈیزینیشن کے رسول یا نبی آتے رہے. نبی یا رسول کو ایز اے ڈیزینیشن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جتنے پیغمبر آتے رہے، جتنے رسول آتے رہے، انہوں نے تورات کو فالو کیا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بائبل کو، اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر ڈے آف ججمنٹ تک قرآن کو وحی کیا. اب یہ جو وحی ہے، یہ پیغام ہم تک پہنچایا کس نے؟ رسولوں نے اور نبیوں نے. اٹ از دا فرسٹ وے ٹو ٹاک ٹو اللہ. پہلا وے کیا ہو گیا؟ قرآن. امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے پہلا وے کیا ہو گیا؟ قرآن. اب جب قرآن پہلا راستہ ہے، اور اس کو کیسے اللہ کو آن کیا، یا کیسے اللہ سے ٹاک کی، کیسے اللہ سے بات چیت کی، کیسے اللہ سے گفتگو کی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اصحاب اہل بیت اطہار نے اور آل رسول نے اس پر من و ان عمل کر کے بتا دیا. نبی نے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھا دیا، صحابہ نے سیکھ کر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، اور عملی نمونہ جو گھر کی زندگی تھی وہ اہل بیت نے بتا دی. آل رسول نے سیکریفائس، قربانیاں دے کر اس سارے دین کو بچا کر ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنا کیسے ہوتا ہے، وہ بتا دیا. اب قرآن سے فردر پوچھیں کہ اللہ ہمارے بارے میں، مجھ جیسے گناہگار کو اللہ کیا کہتا ہے کہ مجھ سے مخاطب کیسے ہونا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے، جب تجھ سے سوال کرتا ہے عبادی، میرا بندہ، فَإِنِّي قریب، بس آپ اس کو کہہ دیں میں اس کے بہت قریب ہوں. اجیب ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، جب بھی وہ مجھ سے فریاد کرتے ہیں، جب بھی وہ مجھ سے سوال کرے گا، جب بھی وہ مجھ سے مخاطب ہوگا، میں اس کو اجیب ہوں، میں اس کو جواب دوں گا. جب اللہ خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے سوال کرو میں آپ کو جواب دوں گا، آپ مجھ سے کوشچن کرو میں آپ کو آنسر کروں گا، آپ مجھے اپنی پرابلمز بتاؤ I will sort out that.
تو پھر ہمیں لیفٹ رائٹ ادھر ادھر دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے بڑا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی کوڈ نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی دستور نہیں ہے۔ پھر میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تو بہت گناہگار انسان ہوں، یا اللہ کیا آپ مجھ سے بھی مخاطب ہوتے ہیں؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اسرفوا علی انفسہم، انہوں نے اسراف کیا اپنے نفس کے اوپر، اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر سکے، اپنے نفس کے خواہشات میں بہہ گئے۔ پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میری رحمت سے نا امید مت ہوں۔ جب اللہ رب العزت کی ذات خود ایک وے دے رہی ہے، ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے اور خود مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ آپ میرے پاس آؤ، I will sort out your problems, I will hear you, I will answer you, I am with you. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ کی تفصیل میں اگر صرف وَنَحْنُ سے مراد صرف اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے تو یہاں پر اللہ تو واحد ہے، اللہ تو واحد ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ واحد ہے۔ وَنَحْنُ اس کی تفسیر جب یہ آیت آئے گی، ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں یہ آیت ڈسکرائب کروں گا۔ وَنَحْنُ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کے جتنے کارندے ہیں، فرشتے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، میں بہت زیادہ قریب کر دیتا ہوں، الیہ من حبل الورید، اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب کر دیتا ہوں، لیکن اس کا جو پکارنا ہو وہ دل سے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب اللہ سے مخاطب کیسے ہو، اللہ سے منوایا کیسے جائے؟ تو بڑا سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ ڈائریکٹ آپ کی جتنی سنتا ہے نا، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے ہمیشہ، اللہ انڈائریکٹ، اللہ محتاج ہی نہیں ہے، اللہ کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے، اللہ کسی سے فدیہ قبول نہیں کرتے، اللہ کسی کے حق میں کوئی چیز وہ قبول نہیں کریں گے۔ کیا اللہ کہتے ہیں میرے سے ڈائریکٹ مانگو، میں سنوں گا۔ جتنی بڑی سے بڑی پرابلم، جتنے بڑے سے بڑے دکھ، جتنی بڑی سی بڑی تکالیف آپ کو آ جائیں، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے بچپن میں لے کر جائیں، اپنے معصومیت میں لے کر جائیں۔ جب آپ اپنے ماں باپ سے کوئی بات منواتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ماں باپ کو دھمکی لگاتے تھے یا آپ اپنے عیب ان کے سامنے بتاتے تھے؟ نہیں، آپ بڑی معصومیت کے ساتھ، لحاجت کے ساتھ، حجت کے ساتھ اپنی ماں کو اس طرح مخاطب ہوتے ہیں، آپ اپنے باپ سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے آن نہیں کرنی ہوتی، جو انہوں نے نہیں ماننی ہوتی تھی، وہ لاڈ اور پیار آپ کا دیکھ کر وہ بھی ماننے کو تیار ہو جاتے تھے۔ تو سیم ایز اور ہیئر، یہاں پر بھی وہی رول آپ اپلائی کریں، بیکاز آف دیٹ اللہ رب العزت کی ذات ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر اگر دنیا کی آپ کی ایک ماں آپ کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ آپ کو تکلیف میں کیسے دیکھے گا؟ تو پھر کہیں نہ کہیں فالٹ ہمارے اندر ہے، ہمیں مانگنا نہیں آ رہا، ہمیں منانا نہیں آ رہا، ہمیں اپنی بات بتانی نہیں آ رہی۔ اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ایک ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے۔ جب ایک کرائیٹیریا قرآن کے شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں رب العالمین ہوں تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا میں ہر کسی کا رب ہوں۔ اب ماننے میں، مانگنے میں فرق ہے۔ ایک انسان آپ سے یا مجھ سے سوال کرتا ہے، آپ سے یا مجھ سے بھیک مانگتا ہے، ہم اس کو اپنی بساط، اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ اسی طریقے سے وہ انسان جب کسی وزیر سے، کسی مشیر سے، کسی بادشاہ سے، کسی صدر سے، کسی وزیر اعظم سے سوال کرے گا تو اس کی بساط، اس کی حیثیت کے مطابق سوال کرے گا۔ پھر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، جب اللہ رب العزت کی ذات ساری کائنات کا رب ہے، سارا کارخانے قدرت اس کے اشاروں کا کن فیکون کا محتاج ہے، تو پھر اللہ سے اس کی شان، اس کی بساط کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اپنے نفس پر
کنٹرول کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کے فیصلوں میں سرنڈر کر دینا چاہیے، اور پھر یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تجھے تیری عزت کی قسم، اللہ تجھے تیری ربوبیت کی قسم، خالص نیت کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کو دکھڑے سنائیں، اللہ کو تکلیفیں سنائیں، اپنے پرابلمز بتائیں، پھر دیکھیں دنیا والوں کے سامنے تو آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور دنیا اس کی مذاق اڑاتی ہے، پھر وہ جو آپ کی پلک، جس آنسو سے صرف آپ کی پلک گیلی ہوگی ایسے ٹچ کیا، اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے تمام فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اب اس نے خالصتاً کامل ایمان اور یقین کے ساتھ جب اس نے مجھ پہ ڈیپینڈ کر لیا، اب اس کی ہر پرابلم کا مداوا میں کروں گا۔ اٹ از دا بیسک وے ٹاک ٹو اللہ۔ یہ بنیادی طریقہ ہے اپنے آپ کو، ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس کا مین مقصد کیا ہے؟ عاجزی ہے نا، عاجزی ہے نا، تو مکمل طور پر اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں آپ سرنڈر کر دیں۔ جب آپ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، اے اللہ اسباب، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، میں اسباب کا محتاج ہوں، اور یہ کائنات کے سارے اسباب تیرے محتاج ہیں۔ اللہ غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ مخلوق تیری محتاج، تو خالق، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، تو مؤمن، تو مہیمن، تو عزیز الغفار، تو ستار العیوب، تو غفار الذنوب۔ اے میرے اللہ، اول تو، آخر تو، ظاہر تو، باطن تو۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، اپنے آپ کو مٹا دیں، اور اس ہو کے سامنے آپ جب مکمل کنسیڈ کر دیں گے، سرنڈر کر دیں گے، اٹ از دا بیسک وے، اٹ از دا بیسک کرائٹیریا، اٹ از دا بیسک کانسیپٹ، اٹ از دا بیسک تھیوری ہاؤ ٹو ٹاک ٹو اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے دربار سے مانگنے، اپنی رضا، اپنے اطاعت اور اپنے خوشنودی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات علم اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم